बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ की रोशनी में एपिसोड 88 का आगाज़ करते हैं और पिछले एपिसोड को जहाँ से छोड़ा था ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पहला खुदकुश पाक मुसलमानों का हमला हुआ था, जो इस तारीख़ी इस्लाम में पहला खुदकुश हमला था। ज़ख़म खाकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक मेहराब में गिरे हुए थे, मगर होश बाकी था। हर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़कर उन्हें आगे कर दिया गया कि नमाज पढ़ाएं। उन्होंने मुख्तसर सी 2 रकातें पढ़ा दी। 2 धारे खंजर ने खलीफा मुस्लिमीन का शकम चीर कर दिया था, मगर हिम्मत का ये आलम था कि तमाम हवास काबू में थे। लोग नमाज से फारग हुए तो अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ उभरी, इब्ने अब्बास, जाकर देखो मुझे मारने वाला कौन है। वो देख कर आए और बताया, मुगीरा बिन शुबा का ग़ुलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अच्छा वही कारीगर? गर्ज़ किया, जी हाँ वही। मुकम्मल तफसील के लिए पिछली एपिसोड मुलाहिजा कीजिएगा। फरमाया, अल्लाह इसे हलाक करे, मैंने तो इसके बारे में इंसाफ का मामला किया था। फिर फरमाया, हम दो सताइश है उस अल्लाह की जिसने मेरी मौत किसी इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले के हाथ नहीं होने दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहादत का मुकम्मल वाक़या पिछले एपिसोड में तफसील के साथ दर्ज हो चुका है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस पर सरसरी नज़र मैंने दोबारा नए एपिसोड को शुरू करने के लिए इसलिए डाली। अब नाज़रीन कराम, शहादत का पूरा वाक़या जो आपने पिछले एपिसोड में बयान कर लिया था, यहाँ आपको बताते चलें कि जब जानशीनी का मसला वाक़या पेश आया और आपको जानशीन मुकर्रर करना था, तो आपने फरमाया, मुझे गवारा नहीं कि मैं ज़िंदगी में भी ये बोझ उठाऊँ और मर कर भी। ताहम आप खिलाफत की मुंतकिली की फ़िक्र ज़रूर लाहक थी, चूँकि आपने निहायत माकूल फ़ैसला करते हुए 6 सहाबा हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास पर मुश्तमिल एक जमात को नामज़द कर दिया और फरमाया, मेरी मौत के बाद 3 दिन के अंदर अंदर ये हज़रात बाहम मशवरा करके आपस में किसी एक को अमीर चुन ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद यही 6 हज़रात पूरी उम्मत मुस्लिमा में सबसे अफजल और सहाबा कराम में सबसे अजीमुल मर्तब थे, जिससे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर दम तक खुश रहना मशहूर और मारूफ था। इनकी ज़िंदगी ही में जन्नत की खुशखबरी हज़ूर पाक की ज़बान मुबारक से मिल चुकी थी। अशरा बशरा के सातों फर्द जो इस वक्त तक हयात थे, हर साद बिन जैद की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, मगर उमर की एहतियात का ये आलम था कि उन्हें इस शोरा से अलग रखा गया, क्योंकि वह उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के बहनोई भी थे और चचा ज़ाद भी। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की शोरा में फ़कत इस तौर पर शिरकत की इजाज़त दी कि वो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, खिलाफत के लिए नामज़द नहीं हो सकते। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी लम्हात से कबल फरमाया, मैं अपने मुकर्रर होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ, वो महाजरीन अवलीन के हकूक़ को पहचाने और इनकी हरमत महफूज रखे। मैं इसे आंसार के साथ जो अदल इस्लाम और ईमान में पहले से करार पकड़े हुए हैं खैर का मामला करे, इनके अच्छा करने वालों की अच्छाई कबूल करे और बुरा करने वालों की बुराई से दरगुजर करने की वसीयत करता हूँ। मैं इसे वसीयत करता हूँ कि शहरियों से भलाई करने की वसीयत करता हूँ कि ये लोग इस्लाम का हसार, महसूलात का ज़रिया और कुफार के बायस गैज़ हैं। इनसे रजामंदी के साथ इतना ही महसूल लिया जाए जो ज़ायद न हो। मैं वसीयत करता हूँ कि देहाती बाशिंदों के साथ खैर का मामला करना कि ये असल अरब हैं, इस्लाम का खमीर हैं, इनके ज़ायद ज़रूरत आमूर में से मखसूस किया जाए, उन्हें फ़करा पर खर्च किया जाए। मैं वसीयत करता हूँ कि वो अल्लाह उसके रसूल की ज़िम्मेदारी में आने वाले गैर मुस्लिम शहरियों का ख्याल रखें, इनसे अहद की पाबंदी की जाए, इनकी हिफाजत के लिए जंग की जाए, इन पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ हरगिज़ न डाला जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हुए उमर की फरमाया कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होना चाहता हूँ। आपने ये दरख्वास्त उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में भेजी। उन्होंने फरमाया, ये जगह मैंने अपनी तदफीन के लिए पसंद की थी, मगर उमर फ़ारूक को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ, यह कर इजाज़त दी थी। हर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो फरमाया, इससे बढ़कर कोई तमन्ना न थी। जानकनी का वक्त आया तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मेरा सर तकिए से हटाकर ज़मीन पर रख दो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला को मेरी हालत पर रहम आ जाए। वल्लाह आज के दिन किसी होलनाकी से बचने के लिए अगर मुमकिन होता तो मैं अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर देता। 3 दिन ज़ख्मी हालत में गुजार कर यकम मुहर्रम 23 हिजरी को दुनिया की तारीख़ के इस बेमिसाल हुक्मरान ने जो है अजल को लब्बैक कहा। हर सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो आपकी जगह 3 दिन तक न मस्जिद नबी के इमाम रहे, नमाज जनाजा पढ़ाई। आप अपनी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक हुज्र आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में मदफून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उमर फ़ारूक ने वफ़ात से पहले अपने जानशीन के इंतखाब के लिए
حضرت عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اور حضرت زبیر بن عوام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی، اس کے ارکان ایک مقام میں الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی وصیت کے مطابق ہر طلحہ انصاری باہر مسلح پہرا دے رہے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ فیصلہ ہونے میں دیر ہوتی چلی گئی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شورا کے ارکان منصب خلافت کے خواہش مند تھے، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ منصب دوسرے پر تھوپنا چاہتا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری اور کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ یہ آج کل کے حکمران نہیں تھے جو کرسی کے لیے لالچ میں آ کر دوڑتے چلے جاتے تھے، بلکہ یہ صحابہ کرام حضور کی وہ فوج تھے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ سیٹ سنبھالنا اپنی مجبوری سمجھتے تھے کہ ہم نے نہ سنبھالی تو رسول کا دین کیسے آگے بڑھے گا، بلکہ وہ بڑھتا ہی یقیناً ضرور بڑھتا، مگر سوچنے پر بھی اللہ ان کو ایمان کی نیکی عطا فرمائے گا۔ ان کا خیال درست تھا، کیونکہ مشورے کے اگلے مرحلے میں حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت علی کے اور حضرت سعد عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب خلافت کے لیے صرف 3 افراد عثمان، علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ اس صورتحال میں عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان اور علی سے فرمایا آپ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور معاملے کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ اللہ کو اسلام کی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دل میں جسے سب سے بہتر سمجھتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے۔ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو خاموش دیکھ کر پھر وہ خود ہی بولے اچھا تو کیا آپ فیصلے کرنے کا اختیار مجھے سونپیں گے؟ اللہ کی قسم میں آپ میں سے بہترین شخص کے چناؤ میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیشکش کی بخوبی قبول کر دی۔ اب حضرت عثمان اور علی کے درمیان فیصلہ ہونا تھا، جس کا اختیار حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ چکا تھا۔ یہ دونوں حضرت امت کے بہترین فرد، حضور کی دیرینہ رفیق اور اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا تشکیل دیتے ہوئے خود فرما چکے تھے کہ میرے خیال میں لوگ عثمان اور علی ہی سے کسی کو ترجیح دیں گے۔ ظاہر بات تھی کہ ان دونوں میں سے جسے بھی انتخاب کیا جاتا امت کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی ثوابت پر فوری فیصلے کا اختیار مل چکا تھا، مگر انہوں نے اسلامی سیاست کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صاحب رائے لوگوں کو انتقال اقتدار کی مشاورت میں شریک کیا۔ یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ امت میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل اور زیادہ قابل اس وقت کوئی نہیں تھا۔ یہاں کہ عبد الرحمن بن عوف نے جب علی سے تنہائی میں دریافت کیا اگر آپ کے سوا کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کون بہتر ہوگا، تو وہ بلا تکلف بولے عثمان۔ یہی سوال انہوں نے عثمان سے کیا تو وہ بولے علی۔ اسی ذمہ داری کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر عبد الرحمن بن عوف 3 دن رات تک مسلسل رائے میں مشہور تھے۔ اس دوران سوائے نماز مختصر سی نیند کہ وہ کسی وقت فارغ نہ بیٹھتے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا استخارے کا اختتام بھی کیا۔ انہوں نے اکابر صحابہ کے علاوہ مہاجرین، انصار، ارباب فکر و نظر سے گھر گھر جا کر الگ الگ ملاقاتیں کر کے پوچھا کہ حضرت عثمان یا حضرت علی میں سے کن کو انتخاب کیا جائے۔ اس بارے میں عام مجموعوں کے افراد، چھاؤنیوں کے مجاہدین، دیہاتوں کے لوگ اور مدینہ آنے والے قافلوں سے سربراہ ملاقاتیں کر کے رائے معلوم کی۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اس منصب کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بہتر ہیں۔ رائے عامہ کا یہ فیصلہ ہار متوقع نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلافت کی خوشخبری دے دی تھی۔ صحابہ جانتے تھے کہ جب مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اینٹ اٹھائی تو دوسری حضرت ابوبکر اور تیسری حضرت عثمان نے اٹھائی تھی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام کا کہنا تھا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد عمر کو، اس کے بعد عثمان کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ ہر طرف سے اطمینان کر کے آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے دن نماز فجر کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ میں آپ سے اللہ کے نام کا خلیفہ عہد لیتا ہوں کہ اگر خلافت کا فیصلہ آپ کے حق میں کروں تو آپ ضرور عدل و انصاف کریں گے، اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ اس کی بات بخوبی سنیں گے اور مانیں گے۔ پھر یہی بات انہوں نے حضرت عثمان سے کہی، دونوں حضرات نے عہد کر لیا۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے علی، میں نے لوگوں کو اچھی طرح دیکھا بھالا وہ عثمان کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا آپ ذرا بھی محفوظ نہ فرمائیے گا۔
ذرا بھی محسوس نہ فرمائیے گا۔ پھر فرمایا عثمان ہاتھ بڑھائیے اور ان کا ہاتھ تھام کر یہ کہتے ہوئے ان سے بیعت کی، ہم آپ سے اللہ کے حکم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے دو سابق خلفاء کی سنت پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی اور اسی مجمع عام میں مہاجرین و انصار سے میں سب لوگوں نے جمع ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کا یہ پورا واقعہ دو صحیح روایات سے لیا گیا ہے جو واضح کرتی ہے کہ عثمان کے خلاف میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی نے بھی اسے بخوبی قبول کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن جنبل فرماتے ہیں حضرت عثمان کی بیعت جیسی مضبوط و مستحکم بیعت کسی اور خلیفہ کی نہیں ہوئی جس میں سب کا اتفاق تھا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ محرم 24 تا ذو الحجہ 35 ہجری 664 تک 655 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ کے معزز اور شریف ترین فرد تھے۔ عام الفیل کے 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عثمان 34 سال کے بھرپور نوجوان تھے۔ ان کے والد عفان کی وفات ہو چکی تھی اور ترکی میں انہیں خاصی دولت ملی تھی جسے آپ آبائی پیشے تجارت میں لگا کر ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اسلام کی آواز کانوں میں پڑتی ہی انہوں نے اپنی دولت، مرتبے اور راحت و سکونت سے بھرپور زندگی کو داؤ پر لگا کر کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح وہ اسلام لانے والے اولین ہستیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے چچا حکم بالعلاس نے انہیں سخت زد و کوب کیا مگر وہ دین حق پر جمے رہے۔ حضرت عثمان اشرا بشرا یعنی ان 10 خوش قسمت ترین افراد میں سے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وہ ان 6 مخصوص رفاع نبوت میں سے ہیں جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دم تک رضامندی ثابت ہے۔ حضرت عثمان کو 2 باتوں میں خاص الخاص امتیاز حاصل تھا۔ ایک یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی تھی۔ جب وہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں دے دیتا۔ اس طرح عثمان دنیا کی تاریخ میں وہ واحد انسان ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اسی بنا پر ان کو ذوالقرنین کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی بلندی کا پروانہ اور ان کی شخصیت پر کامل اعتماد کا اظہار بھی تھا۔ اس لیے کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹیاں کسی کم ظرف یا معیوب کردار والے شخص کے نکاح میں ہرگز دینا گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری غیر معمولی خصوصیت یہ حاصل تھی کہ وہ شرم و حیا میں دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آرام فرما رہے تھے، پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ اسی طرح لیٹے ہوئے ان سے بات چیت کرتے رہے۔ یہ دونوں حضرات چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور اندر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکدم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کرنے لگے۔ پوچھا گیا حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے آنے پر آپ نہ چونکے مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور کپڑے درست کرنے لگے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ عثمان بہت حیادار آدمی ہیں۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے اپنا مدعا بیان نہ کر پائیں گے۔ اس شدت حیا کی وجہ سے عثمان غنی کبھی پاجامہ اتار کر نہیں نہائے، حالانکہ بند غسل خانے میں نہاتے تھے۔ آپ نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ کچھ مدت بعد آپ مکہ معظمہ لوٹ آئے۔ پھر جب نبی نے مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال دولت راہ مولا میں لٹا دی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کا فراہمی بڑی مشکل تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو منہ مانگے دام دے کر اس سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگی تابوت کے معتبر آپ نے جہاد کے لیے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کیے۔ اس کے علاوہ 1000 دینار بھی آپ کی جھولی میں ڈالے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں انہیں کچھ نقصان نہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ یکا یک پہاڑ نظرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا۔ ناظرین کرام، یہ تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا، آگے ایپیسوڈ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ پہاڑ سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر جا،
تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کی صبح اور کوئی نہیں۔ صلح حدیبیہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا، پھر جب آپ کے شہید کر دیے جانے کی افواہ پھیلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان سے موت کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں اپنی رضامندی کا پروانہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل مانتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کو اپنے دور خلافت میں جس فتنے و آزمائش سے سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی طرف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر عمر یکے بعد دیگر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دربان حضرت ابو موسیٰ شاعری کی زبان دونوں کو جنت کی بشارت دی۔ پھر عثمان آئے تو فرمائے انہیں جنت کی بشارت دو، مگر ایسی آزمائش کے ساتھ جو انہیں پیش آ کر ہی رہے گی۔ یہ تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ان کی اہمیت کا بہت خوبی اندازہ ہوگا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے ایک فتنے کا تذکرہ کیا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چادر اوڑھے ہوئے قریب سے گزرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر فرمایا، یہ اس دن حق پر ہوں گے۔ خلافت کی ذمہ داریاں۔ حضرت عثمان نے خلافت کی ذمہ داریاں ایسے حالات میں سنبھالی تھی کہ اسلامی خلافت کی حدود مشرق سے مغرب تک پھیل چکی تھی۔ خراسان، فارس، عراق، عجم، عراق، عرب، الجزیرہ، شام، مصر، ارمینیا اور آذربائیجان تک کے علاقے چند برس قبل اسلامی میں شامل ہو چکے تھے۔ اس علاقے میں اقوام بستی تھی جن کی زبانیں، تہذیبیں، عادات، نفسیات الگ الگ تھیں۔ ان سب کو ایک لڑی میں پروئے رکھنا، عدل و انصاف مہیا کرنا، حکومت اسلامیہ پر ان کا اعتماد بحال رکھنا اور حضرت عمر کے دور کی طرح قانون کی بالادستی کا معیار قائم رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فتوحات کا جوریلہ حضرت عمر فاروق کے دور میں چلا تھا۔ ابھی اس کے سامنے وسیع میدان باقی تھے۔ اسلام دشمن طاقتیں بکھرنے کے بعد مسلمان پسپائی کی حالت میں تھی۔ ایسے میں اسلام کی شوکت و سکوت کو باقی رکھنے کے لیے لشکروں کی مہم جوئیوں کو رکنے نہ دینا بھی نہایت ضروری تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک نازک واقعے کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ تاریخ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگرچہ بظاہر اس زمانے میں مسلمانوں کی دھاک ایسی بیٹھ چکی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکومت و انتظامی مسائل پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے ساتھ عثمان کے سامنے کچھ ایسے حقائق بھی تھے جن سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اسلامی دشمن طاقتیں اب چھپ کر وار کرنے کی منصوبہ بند کر رہی ہیں اور ان کے آئندہ حملے خفیہ انداز کے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی کے ہاتھوں قتل محض کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایک بہت بڑی غلطی نہ ہوتی تو اس سازش کا راز یقیناً دنیا کے سامنے آ جاتا۔ یہ ایسی غلطی تھی جس سے نہ صرف عمر کے قتل کی سازش کے پس پردہ اصل منصوبہ سازوں کا سراغ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا، بلکہ اس کی وجہ سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنتے ہی ایک نہایت نازک فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا۔ اگر وہ اپنی خوددار بصیرت سے کام لے کر مسئلے کا حل نہ نکال لیتے تو سابق خلیفہ کی شہادت کے ساتھ ہی ایک اور فتنہ پھوٹ پڑتا۔ ناظرین کرام، خلافت کی ذمہ داریوں پر ایک نظر تاریخ کی روشنی میں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈالیں گے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا حوصلہ افزائی ضرور بڑھائیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔